मछली एक कदीम आबी जानवर। मछली के मुतल्लक मालूमात आमा। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में मछली सबसे पुराना और सबसे ज्यादा किस्मों वाला आबी जानवर है। इसके इर्तिका का सिलसिला 420 मिलियन साल से पहले शुरू हुआ था। तालाबों, जोहड़ों, नदी नालों, झीलों, दरियाओं, समुद्रों, गर्ज के हर किस्म और हर हुजम के पानी में मछली जिंदा रह सकती है। पानी में तैरने के अलावा मछली रेंग भी सकती है और बाज मछलियां तो बवक्त जरूरत थोड़ा बहुत चल फिर भी सकती हैं। मछली का गोश्त बड़ा लजीज और बहुत मुफीद होता है, मगर बाज मछलियां जहरीली भी होती हैं। मछलियां अंडे देती हैं और बच्चे पालती हैं। नकल मकान और खूबसूरत मछलियां। नकल मकानी के मैदान में परिंदों के बाद मछलियों का मकाम आता है। मछलियों की बाज किस्में तो मुस्तकिल तौर पर हरकत और नकल मकानी में मसरूफ नजर आती हैं। कई मछलियों की शक्लो सूरत बेहद खूबसूरत और रंगारंग होती है। बाज शौकीन लोग इन्हें महज सजावट के तौर पर भी पालते हैं। इंसान दुश्मन शार्क और वहील मछलियां। मछली की एक भारी भरकम किस्म शार्क है जो पैराकी करते हुए इंसानों हत्ता कि कश्तियों और छोटे जहाजों के लिए बायसे खतरा बन जाती हैं। मछली की दो वजनी और मशहूर इकसाम ये हैं। नंबर 1 वहील, नंबर 2 डॉल्फिन। अगरचे वहील आबी जानवर है, ताहम इसका ताल्लुक ममालिया से है क्योंकि ये बच्चे देती है, इन्हें दूध पिलाती है और इनसे बहुत प्यार करती है। वहील बहुत चालाक और समझदार आबी जानवर है। आबी पौधों और छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करती है, कई बार इंसानों को भी निगल जाती है। बड़ी वहील मछली की औसत रोजाना खुराक तकरीबन 1 टन होती है। कई बार वहील मछली खुले समुद्रों में से निकल कर दरियाओं में भी दाखिल हो जाती है। पाकिस्तानी समुद्र में वहील पाई जाती है। 1962 में एक बड़ी नीली वहील मछली मकरान के साहिल पर पाई गई थी। इसका ढांचा अजायब घर के लिए महफूज कर लिया गया था। वहील मछली बहुत कम उम्र आबी जानवर है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जिंदा रहती है। वहील की चर्बी से तरह तरह के मुफीद तेल, दवाएं और मुतअद्दिद कारआमद अशिया तैयार की जाती हैं। व्हील मछली की तादाद और इसका शिकार। व्हील मछली का शिकार 18वीं सदी में शुरू हुआ, मगर स्टीम बोट और मोहलक शिकारी असलाह की इजादों से व्हील मछली का शिकार ज्यादा तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता चला गया। 1900 में दुनिया भर में तकरीबन 4.4 मिलियन वहीलें मौजूद थीं, मगर बेतहाशा शिकार और समुद्री पानी की बढ़ती हुई आलूदगियों से अब ये तादाद 1 मिलियन से भी कम रह गई है। वहीलों को नस्ल कशी से बचाने के लिए एक बैनुल अक़वामी अदारा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन भी कायम है। इसके नतीजे में वहील मछली की आलमी आबादी में तशवीशनाक तखफीफ ताहाल जारी है। गहरे समुद्रों से अथले साहिल की तरफ धकेली हुई वहील मछलियां। व्हील मछलियों के बारे में बाज़ दफा बड़े दिलचस्प वाक़यात सुनने में आते हैं। 1996 में 300 मीटर लंबी तड़ंगी व्हील मछलियों के एक बड़े गौल को गहरे समुद्र में शदीद तूफानों की गिन गर्ज और कड़क चमक ने ऑस्ट्रेलिया के अथला मगरबी साहिल की तरफ धकेल दिया, जिससे इनके तबाह हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। ये हादसा बंदरगाह पुर्थ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर तफरीही साहिली इलाके में पेश आया था। इस वाकया के फौरन बाद आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के ऑस्ट्रेलवी महकमा ने बड़ी मुस्तैदी से मुतासरा वहीलों की बहाली और गहरे पानियों की तरफ इनकी वापसी का कठिन काम शुरू किया। इस हादसे में सिर्फ 20 व्हील मछलियां ऐसी भी थीं जो समुद्री तूफान के दौरान साहिली चट्टानों से टकराने से शदीद जख्मी होकर हलाक हो गई थी। इन मुर्दा व्हीलों को मुख्तलिफ जज्बात के लिए महफूज कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म के वाकयात आम मुशाहदा में आते रहते हैं। चुनांचे 1986 में भी एक बार इसी तरह 100 से ज्यादा
وہیل مچھلیوں کو طوفان نے اطلاس ساحلوں کی جانب دھکیل دیا تھا۔ انہیں دوبارہ گہرے پانیوں کی طرف لوٹانے کی کارروائی بھی بڑے منظم طریق سے کی گئی تھی۔ اس کے 2 سال بعد اسی طرح کے ایک اور حادثہ بھی رونما ہوا تھا۔ 1997 کے آخری دنوں جنوبی افریقہ سے ایک بڑی سنسنی خیز خبر آئی تھی جس سے شارک مچھلیوں کی انسان دشمنی اور ڈولفن مچھلیوں کی انسان دوستی کا واضح ثبوت ملا۔ یہ دلچسپ واقعہ یوں تھا کہ 2 نوجوان سہیلیاں ڈورس سوزک اور مارک فریڈک ساحل سمندر پر نہانے سے لطف اندوز تھیں۔ اچانک ایک تیز سمندری لہر سوزک کو گہرے پانی کی طرف بہا لے گئی۔ اسی دوران سوزک نے ایک خونخوار شارک مچھلی کو جبڑے کھولے تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، مگر خوش قسمتی سے عین اس وقت 5 ڈولفن مچھلیاں ادھر آ نکلیں۔ انہوں نے سوزک کو گہرے میں لے لیا۔ یہ ڈولفن مچھلیاں پھر اسے اوپر اٹھا کر بڑی احتیاط سے ساحل پر لے آئیں۔ سوزک کو تو ڈولفن مچھلیوں نے بڑی عمدگی سے بچا لیا، مگر اس کی سہیلی فریڈک موت کے ہاتھوں نہ بچ سکی۔ چنانچہ اگلے روز بحریہ کی ایک محافظ کشتی کو اس کی لاش مل گئی۔ امریکہ کے ساحلی شہر میامی میں ایک ڈولفن تھراپی سینٹر قائم ہو چکا ہے، جہاں ڈپریشن اور قوت گوئی کے مریضوں کا علاج ایک خاص تالاب میں ڈولفنوں کے ساتھ تیرنے اور دل بہلانے سے کیا جاتا ہے۔ اس انوکھے سینٹر میں ایک دفعہ ایک 8 سالہ برطانوی بچہ نکی برائس لایا گیا جو پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نقط کی بیماری کا شکار ہو گیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی جسمانی نقص موجود نہ تھا۔ ڈولفنوں کے ساتھ تیراکی سے لطف اندوز ہونے کے فوراً بعد بچے نے ایک آدھ الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ جب اسے ڈولفنوں کے تالاب سے باہر آنے کو کہا گیا تو اس نے جواب دیا، اندر۔ تالاب میں ڈولفنوں کے ساتھ 8 دن کی نشستوں سے ہی بچے نے خاصے الفاظ سیکھ لیے۔ چونکہ علاج معالجے کا یہ انوکھا طریقہ خاصا مہنگا ہے، اس لیے بچے کے خاندان، احباب اور معاشرتی کارکنوں نے مل جل کر بہت سے پیسے اکٹھے کیے تاکہ ڈولفن تھراپی سینٹر کے اخراجات برداشت ہو سکیں۔ سائنسدان ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ انسانی بیماریوں کے علاج کا ڈولفنوں کے ساتھ تیرنے سے کیا تعلق ہے۔ خوفناک وہیل کے پیٹ میں 3 رات مسلسل قید کا دلچسپ قصہ۔ 8ویں صدی قبل از مسیح کی بات ہے کہ یروشلم میں اللہ کے نبی حضرت یونس رہا کرتے تھے۔ آپ اعلیٰ سیرت و کردار میں بہت مشہور تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر نینوا جانے اور وہاں کے لوگوں کو اصلاح کرنے کا کام دیا۔ نینوا عراق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اہل نینوا بہت مغرور، ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ وہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے تھے اور بتوں کی پوجا میں کھو چکے تھے۔ وہ ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے۔ حضرت یونس نے نینوا میں عرصہ دراز تک واعظ اور تبلیغ کا سلسلہ شروع رکھا، مگر کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلا۔ اہل نینوا اپنی بدکاریوں میں بدستور مگن رہے۔ جب نینوا کے لوگوں کی بدکاریاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ انہیں آخری تنبیہ کر کہ اگر وہ بدکار 40 روز تک اپنی اصلاح نہ کر پائے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ نینوا کے بدمعاشوں پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ گناہوں کی رنگینیوں میں بدستور الجھے رہے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ 40 روز میعاد ختم ہونے کے قریب تھی، مگر نینوا کے بدمعاشوں میں کسی اچھی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ ادھر حضرت یونس بھی ان بدکاروں کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ کر دن بدن کچھ بے صبرے سے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ ان بدبختوں سے بہت ہی مایوس تھے، چنانچہ آپ نے 40 روز میعاد ختم ہونے سے چند دن پہلے ہی نینوا کو الوداع کہہ ڈالا۔ شدید طوفان میں مسافر کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ آپ شہر سے باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے ایک بڑی مسافر کشتی سواریوں سے بھری پڑی تھی۔
کشتی ابھی روانہ ہی ہوئی تھی کہ اسے شدید طوفان نے آ لیا۔ طوفانی لہروں میں کشتی اس قدر ہچکولے کھانے لگی کہ ڈوبنے کا سخت خطرہ پیدا ہو گیا۔ ان دنوں کشتیوں کی غرقابی کے بارے میں ایک عجیب اعتقاد ان لوگوں میں عام مشہور تھا۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جب کوئی سرکش غلام اپنے آقا سے فرار ہو کر کسی مسافر کشتی پر سوار ہو جائے تو وہ ضرور ڈوب جاتی ہے۔ کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اسے بگوڑے غلام کو کشتی سے فوراً باہر پھینکنا از حد ضروری سمجھا جاتا تھا۔ وہ حضرت یونس سوچنے لگے تھے کہ کہیں وہ ہی تو وہ منحوس غلام نہیں ہے جو اپنے اصل آقا یعنی اللہ تعالیٰ سے بھاگ نکلا ہو۔ چنانچہ وہ بے اختیار پکار اٹھے، لوگو میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے فوراً دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ مسافروں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ جو ہی حضرت یونس کو دریا میں پھینکا وہیں ایک اچانک وحیل مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی آپ کو نگل لیا اور پھر گہرے پانی میں لے گئی۔ حضرت یونس مسلسل 3 راتیں وحیل مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نینوا شہر کو قبل از وقت چھوڑنے کی معافی مانگتے رہے۔ چوتھے روز وہی وحیل مچھلی پھر پانی کی سطح پر آ گئی اور تیزی سے کنارے کی جانب تیرنے لگی۔ بیچارے کنارے پر پہنچ کر اس نے آپ کو اگل دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ بیچارے حضرت یونس ابھی زندہ تھے مگر متواتر 3 دن مچھلی کے پیٹ میں بند رہنے سے بہت نحیف اور لاغر ہو چکے تھے۔ ادھر اسی اثنا میں 40 روز میعاد بھی ختم ہو چکی تھی۔ نینوا کی تباہی و بربادی کے آثار صاف نمودار ہونے لگے۔ دفعتاً افق پر سیاہ ڈراؤنے بادل گرجنے لگے، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اس بھیانک منظر سے نینوا کے لوگ سخت خوف زدہ ہو گئے۔ جب انہیں اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی تو وہ اپنے کیے پر سخت پچھتائے۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا بھیانک ماحول خوشگوار ہو گیا اور یوں نینوا شہر اللہ کے عذاب سے بال بال بچ گیا۔ حضرت یونس کی تلاش اور واپسی۔ نینوا میں حالات معمول پر آ گئے تو لوگوں کو اپنے اس حقیقی محسن کی تلاش کا فکر دامنگیر ہوا جو انہیں نیک زندگی بسر کرنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ چنانچہ تلاش کرنے والوں نے آپ کو دریا کے کنارے لیٹے پا لیا۔ وہ آپ کو بڑی عقیدت اور احترام سے نینوا واپس لے آئے۔ وحیل کے پیٹ میں 60 گھنٹوں کا یورپی واقعہ۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، حضرت یونس وحیل مچھلی کے پیٹ میں مسلسل 3 دن زندہ کیسے رہے؟ مولانا مودودی تفہیم القرآن کی 4 جلد میں اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ اردو ڈائجسٹ لاہور کی اشاعت فروری 1964 میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ اگست 1891 میں ایک یورپی بحری جہاز سٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مچھیرے وحیل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی وحیل مچھلی کو جو 20 فٹ لمبی، 5 فٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی، سخت زخمی کر دیا۔ مگر خونخوار وحیل سے مقابلے کے دوران ان مچھیروں کے ایک ساتھی اس زخمی مچھلی نے اس کے ساتھیوں کے عین سامنے نگل لیا اور پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ دوسرے روز وہی مچھلی اس جہاز کے عملہ کو مردہ حالت میں مل گئی۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشکل سے اسے جہاز پر چڑھا لیا۔ پھر طویل جدوجہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا تو باٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہوا۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے زندہ رہا تھا۔ سنسنی خیز وحیل کہانی کے قابل غور نکتے۔ اسی طرح کے چند ایک اور واقعات اس کے بعد بھی دنیا کے
مختلف اخباروں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ نئی نسل کے لیے وحیل کہانی کا خصوصی سبق۔ وحیل مچھلی کی سنسنی خیز کہانی نئی نسل کو ایک خصوصی سبق سکھاتی ہے۔ آج کے اس مخدوش دور کے لیے تو یہ سبق مرکزی اہمیت رکھتا ہے، جس میں گناہوں، جرموں اور بدعنوانیوں کے مہلک چکروں نے ایک طوفان اور کہرام برپا کر رکھا ہے۔ اس دلچسپ مچھلی کہانی کا عظیم سبق یہ ہے کہ توبہ اور اصلاح کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اگر برائی اور بدی، گندگی اور غلاظت سے بچنے کے لیے سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور تقویٰ و طہارت، صحت و صفائی اور تعمیر و ترقی کی طرف رخ پھیر لیا جائے تو زندگی کے ہر میدان میں مسرت اور کامیابی یقینی ہے۔ انسانی تاریخ شاہد ہے کہ افراد، خاندانوں اور قوموں نے جب بھی اپنے قول و فعل پر تعمیری غور و فکر شروع کیا اور ترمیم و اصلاح کے لیے نیک عمل کیے، ان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں مشکلوں کے باوجود ہمیشہ حیرت انگیز تعمیر و ترقی کے چراغ روشن ہوئے۔